बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं टाइगर फोर्स टीवी। तो जनाब, आज इस वीडियो के अंदर बुनियादी तौर पे तीन नुकात बहुत अहमियत के हामिल हैं। और वो तीन नुकात ये हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि चौलिस्तान, ये चौलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये डेजर्ट का इलाका है हमारे पाकिस्तान में। ये बहावलपुर डिवीजन के अंदर ये इलाका आता है। इसके अंदर ज़री ज़मीनें उनके ऊपर बहुत बड़ा डाका और डाला गया और बंदरबांट की गई साबका अदवार में। एक तो ये एक बहुत अहम पॉइंट है, इसके ऊपर मैं तफसील बताऊंगा आपको और इसके ऊपर बहस की जाएगी। दूसरा नुकता ये है कि जैसे कुछ अर्सा पहले ये हमारे मुल्क में चीनी का एक बहुत बड़ा स्कैम बना था, स्कैंडल, और इसके ऊपर तहकीकात हो रही थी। तो अब शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर तजारत खुर्रम दस्तगीर खान को नैब ने बुलाया है। इसके ऊपर भी बातचीत की जाएगी। और तीसरा पॉइंट हमारा हुकूमती कारकर्दगी और जनाब इमरान खान साहब की पॉलिसी से मुताल्लिक़ है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जिन लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो आप इसको सब्सक्राइब करें, फिर वीडियो को शेयर भी करें मैक्सिमम, और इस तरह लाइक भी कर दिया करें। लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होगी। और नीचे एक कमेंट बॉक्स होता है कमेंट्स का, उसमें आप अपनी राय का भी इजहार किया करें, ताकि अगर कोई इसमें इस्लाह या कमी कोताही है तो उसकी बेहतरी हो सके। तो दोस्तों, आते हैं अपने ये जो हमारे नुकात हैं उनकी तरफ। सबसे पहले ये जो चौलिस्तान का ज़मीनों का स्कैंडल है, और इसमें थोड़ी सी पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ कि ये असल में मामला क्या है और ये चौलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है क्या। दोस्तों, जैसा कि आप में से हर आदमी जानता है, हमारा ये जो पंजाब का जिसको ये हम जनूबी पंजाब कहते हैं, साउथ पंजाब, इसका ये जो आखिरी हमारा डिवीज़न है बहावलपुर, इसकी इसमें तकरीबन तीन जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसमें एक बहावलपुर अपना डिस्ट्रिक्ट है, फिर रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट और बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट। इनका बेशतर हिस्सा ये इसमें चौलिस्तान और ये रेगिस्तान के ऊपर मुश्तमिल है। और यहाँ गवर्नमेंट की बहुत बड़ी लैंड मौजूद है। एक तो आपको पता है, सब दोस्त जानते हैं, जैसा कि ये एरिया दो लिहाज से बहुत ही अहम है। एक तो हमारा ये एरिया सारा का सारा इंडियन बॉर्डर के साथ लगता है, और दूसरा ये है कि ज़राअत के लिहाज से ये बहुत फर्टाइल इलाका है। और इसमें दो जो क्रॉप्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्रॉप है। एक जो वहाँ कपास काटन की फसल है, जिसको वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, और दूसरी ये यहाँ पे हमारी गंदम, ये तो रियल गोल्ड है। तो ये फसलें पूरे पाकिस्तान में वहाँ इनकी सबसे ज़्यादा पैदावार है, और बहुत अच्छे वहाँ के रकबे हैं, फर्टाइल है, और वहाँ से ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा उसकी जो पाकिस्तान की जीडीपी है उसके अंदर इसकी कंट्रीब्यूशन है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, चूँकि ये इससे पहले ये एक पूरी रियासत थी। ये जो अब बहावलपुर डिवीज़न है, तीन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर तीन अजला हैं इसमें, बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खां। ये एक्चुअली नवाब ऑफ बहावलपुर की ये जागीर थी, और ये पाकिस्तान बनने के बाद भी ये उन्हीं के पास थी, और ये इंडिपेंडेंट स्टेट थी। ये जब पाकिस्तान बन गया तो उस वक्त सबसे पहली बात तो यह है कि इन नवाबों की, वहाँ नवाब ऑफ बहावलपुर की, पाकिस्तान बनने में और उसके बाद में पाकिस्तान की सपोर्ट में बहुत बड़ी कुर्बानी है। और इसमें ये भी बात एक रिकॉर्ड पे है और तारीख में है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पहले सैलरीज थी एम्प्लॉज़ की और मुलाजमीन की, वो नवाब ऑफ बहावलपुर के ख़जाने से दी गई थी। और यहाँ जनरल असम्बली के इजलास में कायदे आज़म वो नवाब ऑफ बहावलपुर की गाड़ी में बैठ के गए थे। तो ये उनकी बहुत बड़ी एक तो ये कंट्रीब्यूशन है इसके पाकिस्तान के अंदर। दूसरी बात यह है कि उस वक्त इनको इंडिया से ऑफ़र थी, क्योंकि ये जो चौलिस्तान का इलाका है या ये बहावलपुर का ये सहराई इलाका है, या बहावलपुर ये जो डिवीज़न है, इसकी दूसरी जो एरिया है ये इंडिया के साथ मिलता है, और जो इंडिया का थर का इलाका है उससे। तो उस वक्त इंडिया की गवर्नमेंट ने नवाब ऑफ बहावलपुर को ऑफ़र की थी कि आप हमारे साथ मिल जाएं, और आपको हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगी, और आपकी ये जो एक स्टेट है इसका दर्जा रहेगा, और इसको हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन नवाब ऑफ बहावलपुर ने उनका बड़ापन और उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत का ये आलम कि उन्होंने कहा, नहीं, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, और मेरा जो दरवाज़ा है घर का वो पाकिस्तान की तरफ से खुलता है, और एक शरीफ आदमी हमेशा अपने घर में अपने दरवाजे से ही दाखिल होता है। मतलब जवाब ऐसा दिया
کہ انڈیا کو لاجواب کر دیا اور پاکستان کے اندر شامل ہو گئی وہ اسٹیٹ، اور پاکستان کا باقاعدہ حصہ بن گیا، انہوں نے اپنی وہ اسٹیٹ بھی ختم کر دی۔ لیکن بعد میں ان کے ساتھ یہاں کی جو یہ لوگ آئے، اور جو سیاسی لوگ اور جو مفاد پرست تھے، انہوں نے بہت بڑی ان کے ساتھ زیادتیاں بھی کی۔ حالانکہ نواب بہاولپور کی تاریخ ہے کہ وہ انتہائی مطلب کمپیٹنٹ لوگ تھے، اپنی رعایا اور اپنی جو وہاں کی لوگ تھے ان کے ساتھ بہت شفقت اور محبت والا ان کا رشتہ تھا، اور وہاں اپنے دور میں انہوں نے بڑے بڑے تعلیمی ادارے، یونیورسٹیز اور کالجز اور اسی طرح ہیلتھ کے اور دیگر بڑے بڑے انہوں نے وہاں ادارے قائم کیے، اور اپنی وہ رعایا یا وہاں کی جو ایک عوام تھی اس کے ساتھ ان کا بڑا پیار محبت تھا۔ لیکن یہ جب بعد میں ضم ہو گئے اس میں، تو ان کے ساتھ بہت ساری زیادتیاں ہوئیں، اور ان کو مطلب بہت لیول پہ گورنمنٹ کی طرف سے تنگ بھی کیا گیا، ان کے جائیدادیں اور وہ ہتھیائی گئی۔ یہ تو یہ ایک ہے۔ دوسری بات میں آتا ہوں کہ یہ جو رقبہ ہے کتنا، دوستو یہ چولستان کا ایریا یہ 66,55,360 ایکڑ پہ مشتمل ہے۔ یہ جس کو ہم چولستان کہتے ہیں، یہ پورا کا پورا یہ ایریا، اس میں آلموسٹ سارا کا سارا وہ ریگستان ہے، اور اس کو وہاں کی لوکل زبان میں یا سرائکی زبان میں روہی کہتے ہیں۔ مطلب وہاں پہ لوگ جو آباد ہیں اس صحرا میں ان کو روہیلے کہتے ہیں۔ تو یہ رقبہ ہے 66,55,360 ایکڑ۔ اچھا، اور یہ 26,000 اسکوائر کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوا رقبہ ہے۔ اس میں جو انسانی آبادی ہے وہ 0.155 ملین ہے، اور اس میں جناب جو لائف سٹاک ہے بیسیکلی وہ جو وہاں کے رہنے والے رہائشی لوگ ہیں وہاں کے روہیلے یا وہ چولستانی، وہ ان کا گزر اوقات جانوروں کے پالنے پہ ہے۔ 1.56 ملین جانور ہیں ان کے پاس، ایک ایوریج کیلکولیشن ہے، اور ان پہ موسٹلی ان کے پاس بکریاں وہ پالتے ہیں، اونٹ پالتے ہیں اور گائے پالتے ہیں، اور اس کے اوپر گزارا کرتے ہیں، وہاں سے وہ گھی جنریٹ کرتے ہیں، دودھ جنریٹ کرتے ہیں، اور وہ وہاں رہتے ہیں۔ تو یہ تو وہاں کی پاپولیشن ہے، اور وہاں پہ کچھ وہ ان کے پانی وغیرہ کے انتظامات کے لیے وہاں پہ ٹوبے بنے ہوئے، وہ جو وہاں زمین کے اندر گڑھے کھود دیے جاتے ہیں، اور جب بارش ہوتی ہے تو ان کو بھر لیا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا یہ ان کی مطلب ایک تھوڑی سی میں نے آپ کو چولستان کی اور روہی کی تفصیل بتائی۔ پھر یہ پاکستان بننے کے بعد یہ جو وہاں کی زمینیں ہیں وہ بھی ہمارا ریونیو آف پنجاب کا یہ جو محکمہ ہے اس کے انڈر آتی تھی، اور اس میں وہاں کے جو لوکل لوگ تھے ان کو زمینیں الاٹ کی گئی تھی۔ مطلب یہ کیونکہ وہاں ان کا حق تھا، اور وہ جانور بھی پالتے تھے، اور وہاں پہ کچھ جو قابل کاشت رقبہ تھا اس کے اوپر جو کاشتکاری، تو بنیادی طور پر وہاں کے لوگوں کا، روہی کے رہائشیوں کا، باسیوں کا، اور وہاں بہاولپور کے جو زمیندار لوگ تھے یا جو اسی زراعت کے پیشے سے وابستہ تھے، ان کا حق تھا۔ اور اس میں 2-3 مرتبہ وہاں الاٹمنٹس ہوئی، مطلب وہ 60s اور 70s کے درمیان، 61 62 میں، اور اس میں بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ کمشنر قائم ہوئے، وہاں سروے کیے گئے، وہاں لوگوں کو جمع کیا گیا، اور وہاں جانچ پڑتال کے بعد وہاں کچھ لوگوں کو زمینوں کو الاٹمنٹ ہوئی، 100 کنال سے لے کے 200 کنال تک، 250 کنال تک، اس طرح۔ اچھا، ابھی ان کو کچھ شرائط یہ تھی چیدہ کہ جی وہ آباد کریں گے، اور اس کے بعد جناب علی وہ کچھ گورنمنٹ نے ان کے اوپر قسطیں بھی وہ کی، تو بہت سارے لوگ بیچارے وہاں گئے، وہ بالکل صحرا ہے، پانی کا بندوبست نہیں تھا۔ یہ 70s کے جو دہائی میں ایک نہر نکالی گئی بہت بڑی، یہ UAE کی گورنمنٹ اور ابوظہبی کی گورنمنٹ سے یہ تعاون سے، یہ ہیڈ پائن جو پاکستان کا ایک بہت بڑا دریاؤں کا ایک سنگم ہے، اس سے ذرا پہلے یہ نہر نکلتی ہے اور سیدھی چولستان میں جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں کی زمینوں کو سیراب کیا جائے، اور وہاں کے لاٹیز کو پانی مہیا کیا جائے، اور وہاں پہ آباد کاری ہو اور وہ زمینیں آباد ہو۔ بہت بڑا ایریا ہے۔ اچھا، اس میں بھی ہمارا جیسے دیگر معاملات میں ہوتا ہے، بڑے جو تگڑے تھے، طاقتور لوگ تھے، انہوں نے تو اس چیز سے فائدہ اٹھایا، اور جو غریب تھے بیچارے کمزور تھے ان کو اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، وہ وہاں پہ وہ بھی پریشان تھے۔ اور ایک وقت تھا، میں وہاں گیا تھا کسی حوالے سے، اور ہم کچھ لوگوں سے وہاں ملے، وہاں کے رہنے والوں، تو ان کے شکوے شکایت تھے کہ جناب علی یہ جب 1976 میں CDA بنایا گورنمنٹ نے، ایک چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ایک ایکٹ کے تحت ایکٹ پاس کر کے، تو اس میں جناب یہ ہوا کہ وہ جو پرانے الاٹیز تھے
ان کو بہت تنگ کیا گیا. یہ سی ڈی اے جو بنا وہ یہ کہتا تھا کہ جی ہمارے پاس آپ کا ریکارڈ نہیں ہے, اور پھر وہ بیچارے وہاں بورڈ آف ریونیو لاہور جاتے تھے اور وہ کمزور تھے مالی طور پہ, اور باقی تو بڑی پریشانی تھی. اور اس میں ہم نے بھی اپنے طور پہ کوشش کی تھی کہ ان کی کوئی مدد کی جا سکے, لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں مافیاز ہوتے ہیں, اور یہ جس طرح جب ادارے بنائے جاتے ہیں تو اپنے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے, اور یہاں پہ وہ مفاد کا جو ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ وہاں پہ جو یہ جینون لوگ ہیں ان کو اس کا وہ حق نہیں ملتا. تو یہ ساری بات ہے. اچھا, جب یہ سی ڈی اے بنایا گیا تو اس کا سی ڈی اے کے دو بنیادی طور پہ مقاصد تھے. ایک تو تھا کہ ان زمینوں کو چینلائز کرنا, کانولائز کرنا اور ریگولرائز کرنا, ان کے ریکارڈ وغیرہ, اور اس میں آگے اگر کوئی الاٹمنٹس ہونی ہے یا لوگوں کے اندر وہاں ان کو جو وہاں کے زمیندار ہیں یا یہ زراعت کے پیشے وابستہ ہیں ان کی الاٹمنٹ, دیگر معاملات اور ساری تفصیل اور ریکارڈ. اور دوسری بات یہ تھی کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جائے گا. انلکیلی ان دونوں کاموں پہ یہ سی ڈی اے نے توجہ نہیں دی, بلکہ وہاں کے جو لوکل اور جنرل لوگ تھے جن کے حق تھے اور جن کے الاٹمنٹس تھی, بعد میں وہ الاٹمنٹس بھی کینسل کر دی گئی, تو ان کو تو نہیں دی. اس میں ابھی تازہ ایک بہت بڑا یہ اسکیم آیا ہے, یہ نیب جس کے اوپر تحقیق کر رہی ہے, اور اس میں وہ لوگ شامل ہیں جن کا زراعت سے دور دور کا تعلق نہیں ہے. اور وہ جو یہ لوگ کہتے تھے کہ دھیلے کی جناب کرپشن ثابت ہو جائے تو ہم پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیں گے, اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ جی لندن تو کیا پاکستان میں بھی ہماری کوئی جائیداد نہیں, تو ان کی 14,500 کنال ان کو الاٹ کی گئی ہے, جس کی کوئی توک نہیں بنتی, نہ ان کا کوئی زراعت سے تعلق, نہ اس علاقے سے کوئی تعلق. اور اس میں ایک خاص کرائٹیریا تھا الاٹمنٹ کا کہ وہاں کے ڈومیسائل رکھنے والے اور وہاں کے جو زراعت پیشہ سے وابستہ لوگ ہیں ان کو الاٹ کی جائے گی. اور بنیادی مقصد اس کا یہ تھا کہ اس کی آباد کاری اور یہ جو چولستان کا رقبہ ہے اس کو پانی کی فراہمی اور وہاں کے لوگوں کو زندگی کو بہتر بنانا, اور وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کو زمینیں الاٹ کی جائیں تاکہ وہ اس کو آباد بھی کریں. اس میں ایک تو فصلیں پیدا ہوں, ہماری جو جی ڈی پی ہے پاکستان کا اس کے اندر ان کی کنٹریبیوشن ہے, اور پھر دوسرا وہاں کے لوگوں کو روزگار ملے اور وہاں ان کی زندگیاں بہتر ہوں. تو اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا گیا. وہاں کے لوکل اور جنرل لوگوں کو کوئی الاٹمنٹس نہیں ہوئی. ایسے لوگوں کی مطلب یہ یہاں سے لاہور سے اور یہاں دوسرے علاقوں سے وہاں سے اٹھ کے گئے, انہوں نے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے وہ جو ادارہ ہے سی ڈی اے چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی, وہاں پہ اپنی مرضی کے لوگ لگا کے جو لوکل لوگ تھے جن کا بہت زیادہ حق تھا اور وہاں محنت وہ کر سکتے تھے, وہ آباد بھی کر سکتے تھے. جو تھوڑی بہت زمینیں ان کو ملی اور بیچاروں نے آباد بھی کی, ابھی بھی وہاں فصلیں لگاتے ہیں, لیکن بے تحاشا رقبے ایسے ہیں کہ بڑے بڑے یہاں مافیاز نے لیے اور وہاں جیل سازی کر کے. اچھا, اس میں یہ جو پانی میں نے ذکر کیا تھا کہ ہیڈ پائنڈن کے قریب سے ایک نہر نکالی گئی تھی یہ ابو دھابی گورنمنٹ کی اس کے تعاون سے, تو اس کا مین پرپز یہ تھا کہ یہ چھوٹے کاشتکاروں کو ان کو وہ وہاں پہ کنیکشن دیا جائے. لیکن میں نے جب وہاں لوگوں نے وہاں وزٹ کیا تھا تو وہاں پہ ان کے شکوے شکایت تھے کہ جو ضرورت مند اور جنرل لوگ ہیں ان کو تو وہ پانی ملتا نہیں ہے, اگرچہ وہ سالانہ ہے, ششماہی بھی نہیں ہے, پورا سال چلتی ہے اور بہت بڑی نہر ہے. تو وہاں پہ جو بڑے بڑے مافیاز سے اور اسی طرح کے لوگ جن کا یہ ابھی یہ 14,500 یہ شہباز شریف کی فیملی کو الاٹ کی گئی ہے, اور اس طرح کے لوگوں نے وہاں پہ بڑے بڑے وہ پمپس لگائے ہوئے تھے نہر کے کنارے پہ جو غیر قانونی تھے. ہم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ بھی اس طرح کیوں نہیں لگاتے, وہ کہتے ہیں جی صاحب یہ تو غیر قانونی ہے, یہ ہمیں تو مطلب ہم لگائے تو ہمیں سی ڈی اے والے یہ جو چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی والے ہیں یہ ہمارے اوپر پرچے بنوا دیتے ہیں اور ہمیں پولیس کے اندر بند کروا دیتے ہیں, اور یہ جو بڑے بڑے ہیں یہ ان سے ملے ہوئے اور ان کو یہ آپس میں گٹھ جوڑ سے اور انہوں نے بڑے بڑے رقبوں کے اوپر قبضے کیے ہوئے تھے. اور جو جنمن کہنے کا مطلب ہے لوگ ان کو بالکل الاٹ نہیں کی گئی, اور دور دراز علاقوں دوسرے جن کا کوئی نہ حق بنتا تھا اور بہت بڑے جن کو کہتے ہیں مافیاز انہوں نے وہاں قبضے کیا اور بے تحاشا زمین پہ قبضے کیے گئے. تو یہ سکینڈل تھا. اس کے اوپر نیب نے ابھی انکوائری انیشیٹ کیا, اور میری خواہش ہے اور دعا ہے اور گورنمنٹ سے اپیل بھی ہے کہ یہ ایک مطلب جو سکینڈل ہے یا ایک بہت بڑا ایک سمجھ لیں کہ بہت بڑا ڈاکہ ہے, یہ اس کی چونکہ یہ لوگ یہ جو گتھیاں ہوتی ہیں یہ بہت الجھا دیتے ہیں, تو اس کی گتھی کو سلجھانے کے لیے دھاگے کا ایک سرا ان کے ہاتھ آ گیا ہے. اس کے اوپر تحقیق کی جائے, تفتیش کی جائے اور وہاں کے لوکل لوگوں کو شامل کیا جائے جو چولستان کے لوگ ہیں اور جو جنون الاٹی تھے اور جن کے الاٹمنٹس کینسل کی گئی ان کو بلا کے اور سارے محکموں کو, خاص طور پہ یہ جو اس وقت کے یہ چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو چیئرمین تھے اور خاص طور پہ یہ اس یہاں بیٹھے ہوئے تھے بورڈ آف ریونیو آف پنجاب, ان لوگوں کو تفتیش کی
جائے تو اس میں بہت بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے، اور میرے علم کے مطابق وہاں پہ جو جینون لوگ ہیں ان میں سے بہت کم لوگوں کو زمینیں دی گئی، نہ ہونے کے برابر ہے، اور جو بڑے بڑی فیملیز ہیں اور بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں اور جو بڑے بڑے کاروباری اور جن کے پاس وسائل ہے ویسے ان کو بے تحاشا یہ زمینیں الاٹ کی گئی اور ان لوگوں کے اوپر حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا. یہ اچھا آیا، وہ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے، تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور جو اصل حقدار ہیں ان کو ان کے حق ملنے چاہیے، اور جنہوں نے ناجائز طور پہ زمینیں لی ہیں نہ صرف ان سے زمینیں واپس لی جائیں بلکہ ان کے اوپر جرمانے بھی کیے جائیں اور ان کو سزائیں بھی دی جائیں. ایک تو یہ ہو گیا دوستو، یہ جو 44واں ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا تھا تازہ یہ اسکیم، اس کے اوپر میں نے بات کرنی تھی. اب دوسرا پوائنٹ ہے کہ جیسے دوستو یہ کچھ عرصہ پہلے یہ چینی اور آٹے کا بحران آیا تھا، اور اس کے اوپر انکوائری رپورٹ جناب عمران خان صاحب نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی تھی، اور اس کے اوپر ایک کمیشن بلکہ بنا تھا، رپورٹ دی. اس میں گندم تھی بنیادی طور پہ، اس میں کیا کہتے ہیں ویٹ کا ایک کرائسس تھا، اور دوسرا شوگر کا. گندم کا تو میں نے یہ اس سے پہلے اس وقت میں نے ایک ویڈیو کی تھی، اور وہ پوری جو رپورٹ تھی اس کے اوپر میں نے اسٹڈی کر کے ایک ایک پوائنٹ کے حساب سے وہ اس میں ڈسکشن کی تھی کہ اس میں کون کتنا قصوروار ہے، اور اس میں مطلب اصل جو رپورٹ ہے اس کے اندر کیا حقائق بیان کیے گئے. اور ساتھ ہی میں نے ایک بات اور کی تھی کہ یہ جب اس کی تفصیل آئے گی، فورنزک آڈٹ ہوگا، تو اس میں دیکھ لینا کہ وہی مافیاز جو ابھی شور کر رہے ہیں اور جو عمران خان اور ان کے ارد گرد کے لوگوں کو، جہانگیر ترین جیسے لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے تھے، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ ابھی پھر یہ اسی طرح کے لوگوں کے نام آئیں گے. تو ابھی یہ جو ساری تحقیق ہوئی ہے، آڈٹ ہوا ہے، اس میں ان کی تو جو سبسڈی کا ایشو تھا وہ تو یہ جو عمران خان کی گورنمنٹ اور یہ جہانگیر ترین کے اوپر جو بات آئی، یہ تو ٹوٹل سبسڈی 2.43 بلین تھی، مطلب 2.5 ارب روپے پوری بھی نہیں تھی. اس سے پہلے یہ خاقان عباسی کے آخری دنوں میں دور میں یہ 21-22 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی. اور پھر یہ موجودہ گورنمنٹ کی حکومت کے دوران یہ جو الزام لگایا گیا کہ چونکہ جناب یہ چینی ایکسپورٹ ہو رہی تھی اس وجہ سے یہ قیمتیں بڑھی، حالانکہ اس سے پچھلے دور میں اس سے کئی گنا زیادہ ایکسپورٹ ہوئی، تو اس وقت کیوں نہیں بڑھی؟ اصل میں قیمتیں بڑھنے کا ایکسپورٹ سے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. ایکسپورٹ تو میں قیمتیں تو تب بڑھتی ہیں جب چینی ملک کے اندر شارٹیج ہو یا کم ہو. یہاں ملک کے اندر ڈھیر لگے ہوتے، یہاں ہولڈنگ کی گئی، ذخیرہ اندوزی کی گئی، اور یہاں پہ مطلب اس کو کچھ سمگل بھی کیا گیا. اور ایک تو یہ ہے، یہ اس کی ریزرو تھی. دوسرا یہ ہے کہ اس سے بڑے بڑے ڈاکے خود ان لوگوں نے ڈالے ہیں جو شور مچا رہے تھے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. تو اب نیب نے ان کو بلایا، انشاءاللہ تحقیق ہوگی. اور میں نے جو بات کہی تھی پہلے کہ جناب یہ انہی کے نام آئیں گے، یہ پردہ نشین بڑے بڑے اس میں آئیں گے، اور انشاءاللہ اب یہ واضح ہو جائے گا. یہ جو لوگ شور کر رہے تھے اور ان کے فیور میں جناب عمران خان نے یہ کر دیا اور اس کے قریبی کے ساتھ ہی وہ جو ان کے اوپر وہ چیز تحقیق آئے گی اور ان کے اوپر جو ان کے گھپلے اور سیکنڈ نکلیں گے، یہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ ہیں ایشوز ہیں، اور جن میں قوم کو بہت بڑے نقصانات پہنچے ہیں. یہ تو ہوئے جناب یہ دو پہلے پوائنٹ. دوسری یہ گورنمنٹ کے معاملات پہ کچھ چیزیں ہیں، 3-4 پوائنٹس ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ عمران خان صاحب اب باقی معاملات سے آلموسٹ کورونا میں بھی تقریباً ایک کام سٹیبل ہو گیا اور اس سے بھی تھوڑا ریلیکس ہو گیا، دیگر معاملات سے بھی، اور کچھ وہاں سے یہ جو قرض پے بیک کرنے تھے IMF کو، وہاں سے بھی ریلیف مل گیا کچھ عرصے کے لیے، تھوڑا سا ایزی ہو کے اب انہوں نے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ڈنڈا اٹھا لیا. انہوں نے کچھ 16-17 وزارتوں کو یہ ریڈ لیٹر جاری کیے ہیں. لیٹر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو انتہائی ناقص کارکردگی والی وزارتیں اور جن کو بار بار یاد دہانی کی جائے، ان کو سب سے پہلے یلو لیٹرز بھیجے جاتے ہیں، اور پھر ان کو سمجھے یلو لیٹر یاد دہانی ہوتی ہے کہ آپ کے یہ کام تھے، آپ کے یہ ایجنڈاز تھے، اور یہ میٹنگ کے اندر آپ یہ ڈسکشن ہوئی تھی، اس کے اوپر عمل نہیں ہو، کام نہیں ہوا. اور اس کے بعد پھر یہ پھر بھی نہ ہو اور وہ اسی طرح سستی کا شکار رہیں یا وہ نااہلی دکھائیں، تو پھر ریڈ لیٹرز جاری ہوتے ہیں. اور ریڈ لیٹر جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وزارتیں کے اوپر اب یہ تلوار لٹکی ہوئی ہے اور یہ کسی وقت بھی فارغ کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ اس میں ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے کیا کہتے ہیں اس کے اوپر اب ڈنڈا اٹھا لیا اور 16-17 وزارتوں کو ریڈ لیٹر جاری کیے کہ یا تو کارکردگی شو کرے یا پھر فارغ ہو جائے. اور اس کے بعد جناب علی ایک بہت اہم پوائنٹ نکتہ مطلب یہ جو ہمارے ملک کی پولیس ہے، آپ نے دیکھا انٹرنیشنلی دیگر ممالک کے اندر جو پولیس ہوتی ہے بڑی ویل ایکوپڈ ہوتی ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی کے جو لیٹسٹ ایکوپمنٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور وہ جناب علی بڑے ان کے ایک زبردست قسم یونیفارمز اور کیمرہ سسٹم ان کے یونیفارم کے اندر اور باقی چیزیں بڑا مطلب جدید قسم کی. تو اس میں جناب عمران خان صاحب نے ٹاسک دے دیا ہے فواد چودھری کو کہ ہمارے ملک کی پولیس بھی اس کا معیار اور اس کو جو ایک سٹینڈرڈ ہے اور ٹیکنیکلی ہائی ٹیک
ہونا چاہیے، اور اس کا ان کا پاکستان پولیس کا معیار دیگر جو ممالک ہیں، یورپی ممالک ہیں یا دیگر ترقی یافتہ ممالک، ان کے برابر ہونا چاہیے۔ وہ جو روایتی سسٹم ہے پولیس کا اس کو ختم کیا جائے، اور اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے 6 مہینے کا وقت مانگا ہے، اور اس میں بہت بڑی تبدیلیاں آ جائیں گی۔ سب سے پہلے یہ کام اسلام آباد سے شروع کیا جائے گا اور پھر پورے پاکستان میں یہ امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ ایک یہ پوائنٹ تھا، اور اس میں جو میں سب سے وہ آخری ایک جو پوائنٹ ہے، بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اور اس میں جناب علی یوٹیوب کی جو سی ای او ہے وہ ملی ہیں جناب عمران خان صاحب کو، ان کا نام ہے سیسان۔ تو انہوں نے $50 لاکھ یہ جناب عمران خان صاحب کو لیٹر لکھا ہے، بلکہ کہ جی یوٹیوب کی طرف سے ہم $50 لاکھ پاکستان کی گورنمنٹ کو بطور امداد دینا چاہتے ہیں۔ ایک تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ جی پاکستان کی جو کمیونٹی ہے اور پاکستان سے یوٹیوب کو بہت بڑا ریونیو جا رہا ہے، اور اس کی ایک تو سمجھ لیں کہ اس کو ایک ریئلائزیشن ہے یا ایک اپریسیشن ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جناب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اوپر ٹرسٹ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کورونا سے نپٹنے کے لیے یہ احساس کیش پروگرام، اور اس کے بعد میں یہ جو وزیر اعظم کا کامیاب نوجوان پروگرام آ رہا ہے، اس کے اوپر پوری انٹرنیشنل کمیونٹی وہ ٹرسٹ کر رہی ہے۔ اس سے چند دن پہلے وہ یورپی یونین کی جو وہ ہے وفد وہ ملا ہے، اور انہوں نے $150 ملین کا انہوں نے وعدہ کیا ہے، وہ دیں گے۔ اسی طرح انشاءاللہ ملک کے اندر ایک تو جو بیرونی ممالک سے امداد بھی آ رہی ہے، اور ملک کے اندر سے انشاءاللہ پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے جنہوں نے ڈاکے ڈالے تھے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے۔ 10 ارب روپے وہ گندم کے سیکنڈل سے، یہ پیپل پارٹی کہ یہ جو جب یہاں آئی تھی رپورٹ شوگر کی، تو اس میں بڑے بڑے لوگ یہ دونوں پارٹیاں ملی ہوئی تھی کہ جناب یہ عمران خان کے اندر چور ڈاکو بیٹھے ہوئے، تو یہ 10 بلین روپے ریکور ہوئے۔ وہ سندھ سے پیپل پارٹی کا ایک وزیر تھا جس نے وہ بیلو لمبے گودام کے اندر گورنمنٹ کی جو گندم تھی اس کو چھپایا ہوا تھا، اور اس کو وہ کیا ہوا تھا، سمجھ لیں چوری کیا ہوا تھا، تو اس کے پیسے ریکور ہوئے۔ اسی طرح دیگر معاملات، اور آپ نے دیکھا ہوگا آئے روز جناب عبدالعلیم خان صاحب کی پنجاب میں وزیر خوراک کی زبردست کارکردگی جا رہی ہے، اور وہ وہاں سے ریکوریاں کر رہے ہیں، اور وہاں پہ گوداموں کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب ذرا ایزی ہو گئے ہیں، اور وہ ریمرز کے دور سے بھی نکل گئے ہیں الحمدللہ۔ اب ہمارا انشاءاللہ یہ ترقی اور قومی مفاد اور یہ جو قومی معاملات ہیں اس کی طرف توجہ دی جائے گی، اور انشاءاللہ ہمارا ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ دوستو امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پھر میں ریکویسٹ کرتا ہوں ایک تو اس ویڈیو کو میکسیمم آپ شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کیا کریں۔ لائک کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوگی، اور کمنٹس ضرور پاس کیا کریں۔ تو دوستو اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔